नाज़रीन, शाम, लेबनान और इराक के अचानक बिगड़ते हालात की वजह से ईरान की फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर चली गई है और ईरान में एस्टिमेट यह है कि इसी डिस्टेबलाइजेशन की सूरत हाल के अंदर ईरान पर भी हमला हो सकता है, जो कि पहले एस्टिमेट यह था कि शायद अगस्त के अंदर यह हमला होगा। लेकिन अब चूंकि एक बड़ा फैक्टर यह है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिर सकती है और मेजॉरिटी उसकी खत्म हो गई है, तो इसलिए वो ईरान पर भी, क्योंकि लास्ट टाइम जो ईरान पर हमला हुआ है उजलत के अंदर और बाद में साबित हुआ कि ये उजलत के अंदर हमला था और इजराइल की अपनी तो तैयारी थी नहीं जिस तरह से मिसाइल पेनिट्रेट किए, तो उसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट उस वक्त गिरने जा रही थी और यही वाली सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई थी। और फिर नेतन्याहू ने यह भी रिपोर्ट हुआ कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी है उसको बुलाकर बाकायदा क्लासिफाइड जो ब्रीफिंग है वो दी, जो कि ऐसा होता नहीं है कि इतनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जब वो किसी और को ब्रीफ उसके ऊपर किया जा रहा हो, सिर्फ इसलिए किया गया कि देखें हमने ईरान के ऊपर जंग छेड़नी है। तो वो इसलिए अब नेतन्याहू की गवर्नमेंट का गिरना और फिर शाम के ऐसे हालात पैदा हो जाना जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टर्की, गल्फ सबकी हिमायती और मुतफिका हुकूमत और जिसको यूरोप और अमेरिका की लेजिटिमेसी भी हासिल है वो भी अंडर अटैक आ गई है, तो फिर ईरान तो वैसे भी उनके निशाने के ऊपर है, तो इसलिए ईरान की फोर्सेस बताया जा रहा है कि हाई अलर्ट के ऊपर है। अच्छा, इसी दरमियान यूरोप से एक बड़ा फैसला आया है, यूरोप से एक बड़ा तारीखी इकदाम उठाया गया। बेल्जियम जिस वक्त जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है फलस्तीन की, बेल्जियम की अदालत ने इजराइल के लिए असलहा एक्सपोर्ट जो है वो बंद करने का ऐलान किया है। ये यूरोप की पहली अदालत, यानी ये पहला ऐसा फैसला जो किसी यूरोपीय कोर्ट से आया। इससे पहले फ्रांस में, बाकी मालिक में, नेदरलैंड के अंदर भी शायद हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अदालतों में लॉ सूट्स फाइल होते रहे हैं और उसमें कहा जाता रहा है कि जो असलहा सप्लाई है वो बंद की जाए, लेकिन अदालतों ने उसको रिजेक्ट किया। तो ये पहला फैसला है जो यूरोपियन अदालत से आया, तो ये काफी तारीखी इक़दाम है। गजा में इजरायली फौजियों के हलाक होने की खबरें सामने आ रही हैं। हाफ डजन के करीब इजरायली फौजियों के हलाक होने की खबरें इस वक्त जब वो गजा से आ रही हैं और आलमी अदालत के हवाले से भी एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। रशिया ने कहा है कि जो भी फौज यूक्रेन में आएगी वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट होगी। तो यूक्रेन की जंग भी इस वक्त जब वो खराब हो चुकी है और खराब से खराबतर होती चली जा रही है। अब यूरोप ये सोच रहा है कि वो अपनी फौजें भेजे यूक्रेन में और आगे से रशिया ने कहा कि जो कोई भेजेगा वो हमारा निशाना होगा, यानी फ्रांस की, बरतानिया की, जिसकी भी फौज आएगी वो हमारे निशाने के ऊपर होगी। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, शाम, लेबनान, फलस्तीन, इराक, इन सब के ऊपर जो बमबारी हो रही है और हमले हो रहे हैं, तो एक बार फिर मामला जो है वो अचानक इलाकाई जंग की तरफ चला गया है। यानी यमन, यानी कि फलस्तीन, यानी कि लेबनान, यानी कि शाम, यानी कि इराक, 5 मुल्क में तो बमबारी हो रही है और वाकयात डिफरेंट हो रहे हैं। इराक में अंदरूनी हमले हो रहे हैं, तो 5 मुल्क तो ऑलरेडी लिपेट में हैं। तो अब इसी को आप इलाकाई जंग कहेंगे, यानी वो एक ओवरऑल जो माहौल, जो टेंशन्स बढ़ गई हैं, जो एस्केलेशन हो गई है, तो उससे शदीद खतरात है कि ईरान पर हमला हो सकता है। ईरान की फोर्सेस अलर्ट हैं और साथ साथ जो यानी कि इसराइल जो मजालिम उसके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दुनिया भी अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ बढ़ रही है, जिसमें बेल्जियम से जो खबर आ रही है कि अदालत ने एक हिस्टोरिक फैसला दिया है। बेल्जियम कोर्ट्स ऑर्डर्स रीजनल गवर्नमेंट टू स्टॉप मिलिट्री एक्सपोर्ट्स टू इसराइल। और बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखिए, इजरायली इंटरवेंशन एक्सरसरबेट द रीजनल सिचुएशन एंड अंडरमाइन द प्रोस्पेक्ट्स फॉर द पॉलिटिकल सॉल्यूशन। जो इजरायली इंटरवेंशन है शाम में, लेबनान में, ये रीजनल टेंशन, रीजनल वॉर की तरफ लेकर जा रही है, बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। तो स्पेन, बेल्जियम, आयरलैंड, नॉर्वे, ये सारे ममालिक जो है वो इनफरादी तौर पर बड़े बड़े इकदाम उठा रहे हैं। और आयरलैंड वो पहला मुल्क है जिसने इजराइल की जो इंपोर्ट्स हैं वो बंद की हैं। तो जाहिर है कि ओवरऑल जो पावर है वो तो बड़ी ताकतों के पास है, फ्रांस है, जर्मनी है, बरतानिया है। बरतानिया गो के यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है लेकिन बड़ी पावर है, और यूरोपीय यूनियन की भी तो अपनी डीप स्टेट है और उस पर भी तो इजराइल का एक इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए ये जो ममालिक इकदाम उठा रहे हैं तो ओवरऑल इसका प्रेशर जो है वो ऊपर तक पड़ेगा। यानी इस वक्त यूरोप में काफी तब्दीलियां ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन ओवरऑल ऊपर से एक शील्ड अभी भी बाकी है। तो वो आखिरी पर्दा हटने की बस बात है, तो एक बड़ी तब्दीली फिर आ चुकी होगी, यानी ओवरऑल यूरोप। तो एक आखिरी पर्दा हटने की बात सिर्फ रह गई है। नीचे बहुत सारी तब्दीलियां उनकी डिफरेंट बॉडीज, यानी मेडिकल एसोसिएशन, यानी कि सोशियोलॉजिकल, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स और रीजनल गवर्नमेंट्स, वो तो फैसले ले रही हैं। आखिरी जो है ना, यानी ऊपर जिनके पास असल ताकत है वो चीजों को, अमली इकदाम को रोक कर जब बैठे हुए हैं।
اچھا، اب جو ایران کی ہم بات کر رہے ہیں، ایران سے ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. ایران کے جو کمانڈر ان چیف ہے انہوں نے کہا ہے our forces are at the highest level of coordination and readiness. highest level of coordination and readiness and we are prepared to strike enemies again. ایرانی فورسز ہائیسٹ الرٹ کے پر چلی گئی ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ we are prepared to strike enemy again. یعنی کہ ایران اس وقت یہ اسٹیمیٹ کر رہا ہے کہ اسی صورتحال میں ایران کے اوپر بھی کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. جو پریویسلی اسٹیمیٹ تھا کہ شاید یہ اگست میں ہوگا جب سینکشن لگیں گی، لیکن اب وہ جو ماحول بن گیا. اور میں نے بنیادی وجہ بتائی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا معاملہ ہے، جو نتنیاہو کی گورنمنٹ، کیونکہ اس مہینے کے آخر تک نتنیاہو کھینچنا چاہ رہا ہے اور اسرائیل کے اندر پارٹیز کو بھی پتا ہے کہ جب معاملہ کھینچ گیا تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکیں گی. تو اس لیے انہوں نے جو کرنا ہے وہ بھی اسی 10 12 15 دنوں میں کریں گے اور نتنیاہو بھی فوری کو بڑی جنگ. اچھا، اسی درمیان وال اسٹریٹ جرنل نے آج ایک بڑی رپورٹ دی ہے اور یہ رپورٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو پھر ایران کوئی سیریا نہیں ہے، ایران کوئی لیبنان نہیں ہے، ایران پھر پہلے سے بھی زیادہ بڑا جواب دے گا. وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ ایرانی جو میزائلز ہیں وہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو ڈسٹرائے کر کے آگے پہنچے ہیں، اوور ویلم کرتے ہوئے، پینیٹریٹ کرتے ہوئے. اور اس میں جو ایک نئی بات انہوں نے لکھی ہے کہ ڈے بائی ڈے، ہر دن گزرنے کے ساتھ ایرانی جو میزائلز ہیں ان کی جو پاور ہے وہ بڑھتی چلی گئی ہے. یعنی اگر یہ جنگ لمبا چلے گی تو اسرائیل اور زیادہ تباہی کی طرف ہوگا اور اس کا ایئر ڈیفنس اور زیادہ تباہ ہوگا. اچھا، پہلے آپ ہیڈلائن دیکھیے پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ایران ایکسپوزڈ فلاز ان اسرائیلی ایئر ڈیفنس تھرو ایڈیپٹیشن، وال اسٹریٹ جرنل. اور ایران ہیز چینج دا ٹائمنگ اینڈ پیٹرن. ایران نے کیا کیا کہ انہوں نے دوسرے تیسرے دن سے ایک تبدیلی کی، انہوں نے ٹائم بھی بدل دیا اور پیٹرن بھی بدل دیا. اس سے کیا ہوا کہ ایکسپینڈڈ جیوگرافیکل سکوپ آف دا ٹارگیٹس، زیادہ بڑے ایریا تک گئے، وہ پھیل گئے وہ، اور اس کے ساتھ ان کے میزائل بھی زیادہ پینیٹریٹ کرنا شروع ہو گئے. ایران پھر بعد میں کیا ہوا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے میزائلوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی، بٹ دیئر سکسیس ریٹ انکریزڈ. ان کا سکسیس ریشو، یعنی پہلے وہ 200 فائر کر رہے تھے تو اگر 20 جا رہے تھے تو بعد میں انہوں نے 100 فائر کیے تو اس میں سے 40 گزر گئے. تو اس سے یعنی ایک چیز یہ ثابت ہوئی کہ لمبی جنگ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس ڈیمیج ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ان کی اپنا ایک گھمنڈ ہے اور ایران کے اوپر حملے کا، اور وہ واشنگٹن میں کافی پلاننگز بھی کر کے آئے ہیں. اگر شام پر حملہ ہو سکتا ہے تو پھر ایران پر کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. لیکن اسی درمیان ایک اور بڑی خبر ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو اسرائیلی فوج ہے اس میں ایرانی ایجنٹس گھس گئے، اسرائیلی فوجی پکڑے گئے ہیں اور ان پر الزام یہ ہے کہ یہ ایران کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. یعنی ہم نے باقی تو بہت سارے انڈیویجولز کی گرفتاریاں رپورٹ کی ہیں، لیکن اسرائیلی فوجی کا پکڑے جانا اور بہت سارے فوجی، یہ پہلی بار ہوا ہے. یعنی ایران یہ کامیابی حاصل کر گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے اندر اس کی پینیٹریشن ہو گئی ہے، اور یہ طاقت تو اسرائیل کے پاس تھی کہ وہ ایرانی فوج میں پینیٹریشن رکھتا تھا، اب ایران نے یہ کر دیا ہے. اسرائیلی میڈیا، سولجرز اریسٹڈ ان آرمی فار بینگ ان کانٹیکٹ ود ایرانین اینٹیٹیز. اسرائیلی میڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا واقعہ، یعنی ایران بھی اندر تیاریاں کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو جب یہ جنگ شروع ہوگی تو دیکھیں گے اس وقت اسرائیل یہی پلاننگ کر رہا ہوگا، اور اس میں اس کے پورے خدشات موجود ہیں کہ اسیسینیشن سے آغاز ہوگا حملے کا، اور اسیسینیشن پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ پچھلے 12 دنوں میں بھی اس نے اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ فیل ہوا. تو اب تو وہ بالکل پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ہے وہ نشانہ بنا کر جو ہے وہ آغاز کرے گا. تو ایک اور بروٹل چیپٹر جو ہے وہ اس کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اچھا، اب اسی درمیان عالمی عدالت جو ہے اس کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. عالمی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اسرائیل کے ایک نئی اپلیکیشن کو ٹو اینڈ نیتنیاہو اینڈ گیلنٹ اریسٹ وارنٹس. اچھا، اب جو عالمی عدالت کے وارنٹس ہے اس پر عمل درآمد تو نہیں ہوا، گرفتاری تو نہیں ہوئی، لیکن بہرحال عالمی عدالت کو سلیوٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عالمی عدالت اٹ سیلف کیا ہے، وہ ریاستوں کی باؤنڈ ہے، اور ریاستوں میں بھی یورپینز نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر یورپینز اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ ذرا عالمی عدالت کی بہادری دیکھیے اور ان کا سٹانس دیکھیے اور جسٹس کے ساتھ ان کا کھڑے ہونا دیکھیے کہ پتہ نہیں کتنی بار اسرائیل اپلیکیشن ڈال چکا ہے، عالمی عدالت نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور ایک تازہ ترین رپورٹ جو شائع ہوئی ہے کل، اس کے مطابق جو کریم خان ہیں اس کے پروسیکیوٹر ہیں، ان کو اسرائیل کی جانب سے یہ براہ راست دھمکی دی گئی
کہ اگر وہ پیچھے نہیں ہٹا تو اس کو بھی ڈسٹرائے کر دیا جائے گا, اس کی فیملی بھی نشانے پر ہوگی اور عدالت بھی وہ بھی نشانے کے پر ہوگی, اور بہت برے نتائج بھگتنا پڑیں گے اگر پیچھے نہ ہٹے. تو اس ساری دھمکیوں کو انہوں نے فیس کیا اور اس کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں. تو یہ تو دیکھیں, یہ بہت یورپینز کے اوپر ہے, یہ کالا دھبا ان کے فیس کے اوپر لگا ہوا ہے, یہ ان کے دامن کے اوپر داغ ہے, وہ اس کو ریموو کرنے کی, چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک مسلسل ان کے اوپر بوجھ ہے. کس منہ کے ساتھ دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کریں گے اور کس منہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یوکرین میں ان کی مدد کی جائے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ عالمی عدالت کا دیکھیں فیصلہ موجود ہے اور اسرائیل بار بار ٹل لگا رہا ہے, زور لگا رہا ہے, امریکہ سے سینکشن بھی لگ گئی, پھر بھی عالمی عدالت پیچھے نہیں ہٹی. تو عالمی عدالت کو سلیوٹ بنتا ہے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں فیصلہ دیا ہے, اور اس فیصلے سے ایک تو اسٹیبلش ہوا اسرائیل کا جینوسائیڈ, اور دوسرا اس سے دنیا بھر کی کورٹس میں ایک جو لیگل ایک پروویژن یہ پیدا ہوئی کہ لا سوٹ جو اسرائیلیوں کے خلاف فائل ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی تو عالمی عدالت کا فیصلہ ہے. تو جب یہ فال آؤٹ آئے گا تو یہ فیصلہ اپنی جگہ پر موجود ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی بہت امپورٹنس ہے, اور اگر امپورٹنس نہ ہوتی تو پھر اسرائیل بار بار کیوں چاہتا ہے کہ اریسٹ وارنٹ جب وہ ختم ہو جائے. اچھا, اسی درمیان فرانس میں ایک چیمپئن شپ ہو رہی ہے ریسنگ کی, جس میں اسرائیل نے بھی حصہ لیا ہے. وہاں پر پھر پروٹیسٹ ہوئے ہیں. پرو پیلسٹائن پروٹیسٹر ڈسرپٹ فنش ایٹ ٹور ڈی فرانس. ٹور ڈی فرانس کے نام سے یہ وہاں پر ایک ہو رہی ہے چیمپئن شپ, جس میں وہ پرو پیلسٹائن جو ہیں ایکٹیوسٹ وہ جناب داخل ہو گئے. اچھا, غزہ سے خبر یہ ہے کہ 5 اسرائیلی فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں. تازہ ترین خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ 5 اسرائیلی فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں. تو مطلب جو اندر غصہ ہے نا, وہ شام پر بمباری کر کے, لیبنن پر کر کے, آگے پیچھے کر کے نیتنیاہو کور اپ کرنا چاہتا ہے, لیکن اندر تو غصہ ہے. 5 فوجی ان کے جب مزید مارے گئے, یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے, یعنی ریزسٹنس اس طرح کے آپریشن ابھی بھی کر رہی ہے. جارج عبداللہ یہ ایک بڑی شخصیت ہیں. جارج عبداللہ جو ہیں یہ ایک یعنی کہ فلسطین کی بڑی توانا آواز ہیں, اور انہوں نے آرمڈ اسٹرگل بھی کی ہے. جارج عبداللہ جو ہے وہ 41 ایئر سے فرانس کی جیل میں قید ہیں, اور 25 جولائی کو ان کو رہائی ملنے جا رہی ہے. ایک یعنی کہ بڑی خبر ہے. جارج عبداللہ 41 ایئر سے قید تھے, 25 جولائی کو ان کو رہائی ملنے جا رہی ہے. جارج عبداللہ ٹو بی فریڈ آفٹر 41 ایئرز آف ریزسٹنس بیہائنڈ بارز. اور یہ ہمیشہ اپنے آپ کو فائٹر ہی کہتے رہے, اور یعنی بیہائنڈ دا بار بھی ساری جوانی وہاں پر گزر گئی, اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی بھی فلسطین ہی کا فائٹر ہوں. اور عبداللہ a prominent figure that leftist resistance circle and a staunch supporter for the Palestinian cause is set to be released on 25. اور اس میں US delayed proceedings, امریکہ نے بہت کوششیں کر کے جو ہے وہ ان کی رہائی کو اتنے سال تک کھینچا, اور الٹیمیٹلی پھر بھی امریکہ کو شکست ہوئی اور یہ رہا ہونے جا رہے ہیں 41 سال کے بعد, اور انہوں نے آرمڈ اسٹرگل بھی کی ہے. اچھا, یونائٹڈ غزہ کے حوالے سے کچھ بڑی ہارفک جو رپورٹس ہیں وہ یونائٹڈ نیشن سے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو نیو بورن بیبیز ہیں وہ ایٹ رسک ہیں. اب یہ یونائٹڈ نیشن کی نئی رپورٹ سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ڈیلیوریز ہو رہی ہیں وہ ایک تو بڑی ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں ہو رہی ہیں. بھئی کھانے کو آلریڈی کچھ ہے نہیں, اوپر سے بمباری ہو رہی ہے, اس میں نیو بورن جو بیبیز ہیں ان کے سروائیول کی ریشو بہت کم ہے. ایک تو یہ بڑی خوفناک بات جب انہوں نے بتائی ہے. اور پھر جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کے لیے وہاں پر کیا ہے, اوپر سے بم گر رہے ہیں, کھانا ہے نہیں, تو پریگننٹ جو وومن ہے وہ بھی شہید ہو رہی ہیں, جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں, اور خاص کر جو 12 ماہ سے کم کے بچے ہیں ان کے لیے بیبی فارمولا فوڈ ابھی تک بند ہے, اور خاص کر ان بچوں کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. پھر یونائٹڈ نیشن نے ایک اور رپورٹ میں بتایا ہے کہ انٹائر جنریشنز وہ وائپ آؤٹ کی جا رہی ہیں, کہ یعنی پوری کی پوری نسل جو ہے, ایک پوری کی پوری فیملی وہ پوری کی پوری جو ہے وہ وائپ آؤٹ کی جا رہی ہے. اور ہیرٹس نے بھی رپورٹ جاری کر دی ہے, اسرائیلی مظالم, ہیرٹس اسرائیل کا میڈیا, اس نے کہا ہے کہ سیٹلائٹ امیجز سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی ڈسٹرکشن ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اس سے کہیں زیادہ ہے. The scale of destruction in Gaza Strip is greater than previously thought. پہلے سے جو ایسٹیمیٹ تھا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو جب لوگ داخل ہوں گے تو پھر کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی. انہوں نے کہا ہے کہ 78% بلڈنگ جو غزہ میں ہیں وہ کمپلیٹلی اور پارشلی ڈسٹرائے ہو چکی ہیں, اور 89% بلڈنگز رافا میں ڈسٹرائے ہو چکی ہیں, اور 84% بلڈنگز ناردرن غزہ میں ڈسٹرائے یا ڈیمیج ہو چکی ہیں. تو یہ ہیرٹس نے بتایا کہ جو سکیل بتایا جاتا ہے یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اچھا,
اور پھر آپ دیکھیں نا آفیشیل جو نمبرز ہیں وہ تو 56,000 ہیں، اور مختلف میگزین یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ شہادتوں کی تعداد 100,000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ پھر ایک رپورٹ یہ آئی ہے، اب یورپینز بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، ایک طرف وہ مذمتیں کر رہے ہیں، سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، ساتھ خبر یہ ہے کہ وہ اندر سے اسلحہ بھی دے رہے ہیں۔ یورپین آرمز میکر MBDA لنک ٹو بام دیٹ کلڈ غزہ چلڈرن، یورپینز میڈ جو بام ہیں ان کے جو کمپوننٹس ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں غزہ کے بچوں کو مارنے کے لیے، یہ ایک نئی رپورٹ آ گئی ہے۔ تو وہ مطلب ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کا وہ خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں، ان کا سافٹ امیج گیا۔ اور جیسے اسرائیل جب سیریا میں جو کچھ کر رہا ہے یہ بھی تو ان کے مفادات کے خلاف ہے۔ پھر کیا ہوا ہے کہ امریکہ میں 4 پروفیسر جو ہیں وہ فائر ہو گئے ہیں، یعنی ان کو نکال دیا گیا ہے اوور پرو پیلسٹائن ایڈوکیسی، یہ جناب امریکہ میں ہو رہا ہے۔ اچھا، افریقہ کی گریٹ گیم درمیان میں جاری ہے، اور اس میں فرانس کا اور یورپینز کا بہت انفلوئنس رہا ہے افریقہ میں، اور انہوں نے کالونیز بنائی اور بہت کچھ کیا۔ فرانس کا وہاں سے وڈرال ہو رہا ہے۔ سینیگال ایک بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے، اور ابھی جو بلایا گیا تھا ان کے یعنی جو 4 لیڈرز افریقہ کے بلائے گئے اس میں سینیگال بھی شامل تھا۔ تو سینیگال سے آج فرانس کا وڈرال ہوا ہے آفٹر 65 ایئرز آف ملٹری پریزنس۔ فرینچ آرمی ایگزٹ سینیگال ایز پریزیڈنٹ ایڈوانس پوسٹ کالونیل ریفارمز۔ فرانس officially hands over its last 2 military bases in Senegal, ending 65 years of military presence there۔ تو یورپینز کی بھی ظاہر ہے کہ کیا ہی تاریخ ہے ان کی، جو انہوں نے ایشیا میں اور افریقہ میں انہوں نے چھوڑی ہے، اور خود امریکہ میں بھی تو یہی سب سے پہلے گئے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک صورتحال ہے۔ یوکرین میں دیکھیے، یوکرین میں جو ہے وہ بنیادی جو کاز ہے، اور پیچھے ڈیپ سٹیٹ ہے یا جو بھی طاقتیں ہیں اور سب سے زیادہ اسلحہ ساز کمپنیز ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس بنیاد کے اوپر جنگ شروع ہوئی تھی اس بنیاد کو ہوا دی جا رہی ہے۔ تو وہاں پر یعنی ایک سوچ کے تحت ملٹرائزیشن ہو رہی ہے، ایک سوچ کے تحت ٹریننگ ہو رہی ہے، ایک سوچ کے تحت انفراسٹرکچر بن رہا ہے، ایک سوچ کے تحت جو ہے وہ اسلحہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ رشیا سے لڑنا ہے، رشیا کے بارڈرز کے اوپر، اس کے ارد گرد جو اوشنز ہے وہاں پر، یہ ساری وہاں پر پلاننگ ہو رہی ہے، بڑی خوفناک ہے۔ اور ابھی یہ خبر ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ فوج بھیجی جا سکتی ہے، جس کے اوپر رشیا کا رد عمل آیا ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ وی آر اگینسٹ دا ڈپلائمنٹ آف اینی انٹرنیشنل فورسز ٹو یوکرین اینڈ ول کنسیڈر دیم اے لیجیٹیمیٹ ملٹری ٹارگیٹ۔ دیکھیں اینڈ گیم کیا ہے، یہ جنگ اسی طرح تو جاری نہیں رہنی بھائی، اس کا کوئی اختتام بھی تو ہونا ہے، یا فل ایسکلیشن کی طرف جائے گا یا ڈی ایسکلیٹ ہوگا اور سیز فائر ہوگا، بھائی کوئی اختتام بھی تو ہونا ہے۔ اسی پیس کے اوپر تو 50 سال یہ جاری نہیں رہ سکتی۔ تو اس میں یعنی یورپ اور نیٹو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو یہاں پر شکست ہوگی۔ جو یورپ کا بیہیویئر ہے، اور نیٹو وہ یورپ ہی ہے نا، وہ ڈیپ سٹیٹ خاص طور پر، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رشیا تو پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ تو بہرحال ایک یورپ نے عجیب و غریب سی جنگ چھیڑ لی ہے، جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور اس میں وہ ڈرین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یورپ has turned the Ukraine support fund into buying weapon instead of directing those funds to reconstruction۔ رشیا کہہ رہا ہے کہ وہ پیسے جو انہوں نے اب $800 بلین کا یہ بجٹ دے رہے ہیں کہ اسلحہ پروڈکشن کے لیے، تو رشیا کہہ رہا ہے کہ یہ اسلحہ کے لیے دے رہے ہیں انسٹیڈ کہ یہ یوکرین کی ریکنسٹرکشن کے لیے دیتے۔ تو اب یہ پیسہ بھی تو یہ ادھر ادھر سے نکالیں گے جو سوشل ویلفیئر پروگرامز ہیں۔ تو یورپ کی سوسائٹی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب وہاں سے ان کے سوشل پروگرام سے پیسہ نکلے گا تو پھر ظاہر ہے کہ یورپ کے اندر ریزنٹمنٹ بڑھے گی، اور یورپ کا حلیہ بگڑ گیا ہے۔ جو یوکرینینز وہاں سے ریفیوجیز آ رہے ہیں، اور اگر افریقہ سے اور مڈل ایسٹ میں جنگ بڑھ گئی، مڈل ایسٹ میں اگر خاص طور پہ بڑھ گئی، پھر یہاں سے جو ریفیوجی جائیں گے، لیکن یوکرین سے تو آتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو فرانس اور برطانیہ کا ایگریمنٹ ہوا ہے مائیگرنٹس کے حوالے سے، اس کو باقی یورپی یونین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب دوسرا بڑا مسئلہ ٹریڈ کا ہے کہ کیا معاملات طے ہو جائیں گے یورپ کے اور امریکہ کے۔ اگر نہیں طے ہوتے تو پھر یہ بہت بڑا یعنی ٹرننگ پوائنٹ ایک ورلڈ آرڈر کی لڑائی کے اندر ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہوا ہے، کل کی یہ خبر ہے، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں انڈونیشیا کے حوالے سے۔ انڈونیشیا پہلا ملک ہے جس کی ڈیل ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ اس انداز میں، جس میں یہ ہوا ہے کہ انڈونیشیا، ٹرمپ نے ٹیرف تھوڑے کم کیے ہیں۔ ان نیو انڈونیشین ڈیل سیکیورز بوئنگ سیلز۔ نیو ٹریڈ ایگریمنٹ میں یہ ہے کہ انڈونیشیا کے جو ٹیرف ہیں وہ ریڈیوس ہوئے ہیں،
اور لارج اسکیل پرچیز کرے گا انڈونیشیا امریکن گڈس کی انکلوڈنگ بوئنگ ایئر کرافٹ اینڈ ایگریکلچر پروڈکٹس. ان کے جو ٹیرف ہیں وہ انیشلی 32% تھے, 32% سے کم کر کے 19% کر دیے گئے ہیں انڈونیشیا کے لیے ٹیرف, اور بدلے میں انڈونیشیا کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ امریکن گڈس خریدیں گے, ایگریکلچر پروڈکٹس بھی خریدیں گے, اور 50 بوئنگ 777 جو طیارے ہیں 50 وہ خریدیں گے. اچھا, تو یہ ایک معاہدہ ہو تو گیا جس کو ٹرمپ اپنی بہت بڑی وکٹری بھی کہہ رہا ہے. انڈونیشین گڈز اینٹرنگ یو ایس ول ناؤ فیس 19% ٹیرف. اور ٹرمپ نے بڑا ایک جو اس کا انداز ہے, مطلب ایک ذرا اس میں کہ میں دیکھو کیسے کر لیتا ہوں چیزیں, دے آر گوئنگ ٹو پے 19% اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پے نتھنگ. ہم نے طیارے بھی ان کو بیچ دیا, وہ ہماری چیزیں بھی خریدیں گے, اور 19% ہمیں پے بھی کریں گے, لیکن ہم ان کو پے کریں گے نتھنگ. اینڈ وی ول ہیو فل ایکسیس انٹو انڈونیشیا. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں پوری ایکسیس ہوگی انڈونیشین مارکیٹ کی. ٹرمپ یہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ وہ جیسے کہتا ہے میں نے کیسے بے وقوف بنایا, تو وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ بڑی زبردست ڈیل کی ہے, ہم کچھ بھی پے نہیں کریں گے, وہ ہمیں 19% پے کریں گے, پھر ہم سے اتنی چیزیں بھی خریدیں گے, اور پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کی مارکیٹ میں کوئی ریسٹرکشنز ہیں, ہم جو جتنا سامان چاہیں وہاں پر بیچیں. اس میں $15 بلین کی انرجی جو ہے وہ امپورٹ کرے گا انڈونیشیا, $4.5 بلین کی امریکن ایگریکلچر گڈز ہے وہ, اور پرچیز آف 50 بوئنگ ایئر کرافٹ. تو یہ ٹھیک ہے کہ ٹرمپ نے یہ ایک ڈیل تو حاصل کر لی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ سسٹینیبل چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر ان کے فی الحال دیکھیں نا, ہر کوئی اپنا بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ذرا ٹائم گزارو, مطلب کیا 50 بوئنگ طیارے خرید لیں گے تو استعمال ہی کرنے ہیں نا, امریکن گڈز خریدیں گے تو استعمال ہی کرنی ہے نا, کوئی پیسے ضائع تو نہیں ہو رہے ہیں. تو لیکن اوور آل یعنی ٹرمپ کی یہ پالیسی کہ وہ ہر کسی کو ڈکٹیٹ کرے گا اور اس کی ٹرمز کے اوپر دنیا مانے گی, تو یہ بڑا مشکل کام ہے, اور یہ پالیسی جو ہے وہ سسٹینیبل بہرحال نہیں ہے. اور انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ تو پہلا دورہ جو ہے وہ چائنا کا کر کے آئے ہیں, اور ابھی وہ یورپی یونین میں تھے جہاں پر بہت زبردست ان کی ایک ڈیل بھی ہوئی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں, اوور آل ڈیپینڈ کرے گا کہ یورپی یونین کیا کرتا ہے, یعنی یورپی یونین کے معاملات طے ہوتے ہیں, یعنی اور پھر ساؤتھ کوریا اور جاپان. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز رکا کریں جا جی, اللہ حافظ.